नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। राना सनाउल्लाह की पंजाब में गिरफ्तारी के मुतल्लिक क्या ताजा तरीन और तहलका खेज खबर आ गई है। इस गिरफ्तारी के मुतल्लिक ऐलान क्यों करना पड़ा, GHQ को एक हंगामी नौयत का फैसला क्यों करना पड़ा है, शहबाज शरीफ को जेल में डालने के मुतल्लिक किस नौयत की अहम तरीन इत्तला सामने आई है और इमरान खान साहब ने आज के दिन में किस ताकतवर शख्सियत का नाम लेकर एक ऐसा हसास जुमला बोल दिया जिसे मीडिया ने सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको GHQ के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी एक तहलका खेज किस्म की वीडियो भी अब सामने आ गई है। इस वीडियो में 3 किरदार भी नजर आ रहे हैं और जब ये खबर और इससे जुड़ी वीडियो पहली मर्तबा सामने आई तो ये इतनी नाकाबिले यकीन वीडियो थी कि पहला तासुर ये बनाया गया कि ये वीडियो किसी भी सूरत असल नहीं हो सकती और आखिर GHQ से जुड़ी ये वीडियो कैसे सामने आ सकती है। इस वीडियो ने पाकिस्तान के सियासी हलकों को हैरान करके रख दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर तो वायरल है लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस वीडियो को नहीं चलाया, इस वीडियो को नशर नहीं किया गया और इस वीडियो का मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि GHQ से जुड़ी इस वीडियो में असल में क्या था और क्या वजह थी कि मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया और फिर मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं वहां से भी इस खबर को और इस खबर से जुड़ी वीडियो को मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया गया। अब ये जो वीडियो है ये ऐन उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक पिछले 12 घंटे में तीसरी सबसे बड़ी और तहलका खेज किस्म की खबर आ गई और फिर GHQ में 2 अहम तरीन शख्सियात की एंट्री हुई। 2 ऐसी शख्सियात जिनके मुतल्लिक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पूरी जो सियासत है और जो पूरा सियासी मंजरनामा है वो इन 2 शख्सियात की वजह से उलट सकता है। अब GHQ में जाने वाली ये जो 2 शख्सियात हैं इनके मुतल्लिक बड़ी अहम नौयत की मालूमात सामने आ गई हैं। ये मुसद्दका मालूमात हैं और ये मालूमात असल में एक ऐसी सूरत हाल में और ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब परवेज खटक जो इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी साथी हैं, जो वजीर दिफा भी रहे हैं, उनके मुतल्लिक ये इत्तला आई और ये दावा किया गया कि उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ससुर से एक ताजा तरीन और फैसला कुन मुलाकात हुई है। जनरल बाजवा के जो ससुर हैं वो भी एक जनरल रहे हैं और इस पूरी सूरत हाल में चूंकि परवेज खटक वजीर दिफा भी रहे हैं इसलिए दिफाई हलकों में उनकी पेनिट्रेशन भी है। तो यह दावा किया गया कि परवेज खटक की जनरल बाजवा के ससुर से एक ताजा तरीन और अहम तरीन नौयत की मुलाकात हुई और इसके बाद इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला तय होना शुरू हुए और जो बर्फ थी वो पिघलना शुरू हो गई। लेकिन अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से एक ऐसा हसास तरीन किस्म का जुमला सामने आया जो सबसे बड़ी खबर बन गया। आप कह सकते हैं कि ये जनरल बाजवा का सबसे हसास जुमला था जो भी जनरल बाजवा के हवाले से अब तक मीडिया में उनके पहले 3 साल के टेन्योर में जो कि उनका आर्मी चीफ के तौर पर टेन्योर था और उसके बाद जो उनका एक्सटेंडेड टेन्योर है जो कि तकरीबन पौने 3 साल का गुजर चुका है, तो इस पौने 6 साल में जनरल बाजवा का ये सबसे हसास किस्म का जुमला था। इसी वजह से ये सबसे बड़ी खबर बन गया और ये जो जुमला बोला आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये असल में एक आला तरीन सतह की फौजी ब्रीफिंग में बोला गया। ये एक ऐसी ब्रीफिंग थी जिसके 2 हिस्से थे। एक हिस्से में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जो सीनियर तरीन अस्करी क़यादत है, जो सीनियर तरीन जनरल्स हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दी, जबकि दूसरा हिस्सा ऐसा था जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा
اور ان طاقتور جنرل سے کچھ سوالات کیے گئے، یعنی یہ ایک انٹر ایکٹیو سیشن تھا۔ اب یہ جو اعلیٰ ترین سطح کی بریفنگ تھی، اس میں صحافی بھی شریک تھے، اسی طرح جو آپ کے مختلف طبقات ہیں ان کی نمائندگی کرنے والی اہم شخصیات بھی موجود تھیں، اور ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی بریفنگز میں صحافی بھی شریک ہوں تو وہاں پر کچھ سیاسی نوعیت کے سوالات بھی ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ بریفنگ سیکیورٹی کے معاملات پر تھی، لیکن یہاں پر صحافیوں نے 3 ایسے سوالات کر دیے جن کا تعلق عمران خان صاحب کی سیاست سے تھا، جن کا تعلق میاں نواز شریف کی سیاست سے بھی تھا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ براہ راست یہ سوالات شہباز شریف اور نون لیگ سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ اب ان میں سے کچھ سوالات ایسے تھے جن کے جوابات یہ جو طاقتور جنرل تھے انہوں نے دیے، لیکن کچھ سوالات ایسے بھی تھے جن کے جوابات براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دیے۔ بہت پیچیدہ نوعیت کے سوالات بھی کیے گئے، لیکن جنرل باجوہ نے ان سوالات کو مائنڈ نہیں کیا اور وہ ان سوالات کے جوابات خود دیتے رہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جب صحافی سوالات کر رہے تھے تو ایک موقع پر بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی، بہت ہی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بریفنگ میں جہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود موجود ہیں، تمام طاقتور جنرلز موجود ہیں، اسی بریفنگ میں جنرل باجوہ سے ایک اتنا پیچیدہ قسم کا سوال کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو سوال تھا یہ ایک صحافی کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کیا گیا، اور جنرل باجوہ نے اس سوال کا باضابطہ جواب بھی دیا۔ اور وہ سوال یہ تھا جو ایک صحافی نے کیا جنرل باجوہ سے کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ کون سا تھا؟ وہ کون سا لمحہ تھا آپ کے پورے فوجی کریئر کا جس میں آپ کو لگا ہو کہ یہ ایک لمحہ تھا میری زندگی کا جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے تلخ لمحہ تھا اور میری زندگی کا بہت مشکل لمحہ تھا؟ اور یہ سوال بھی کیا گیا کہ جنرل باجوہ صاحب آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ غصہ کس لمحے میں آیا؟ اب اس پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جس نوعیت کا جواب دیا اس نے سب کو حیران کر دیا، کیونکہ جنرل باجوہ نے بڑے تحمل کے ساتھ یہ سوال سنا اور اس کے بعد بہت ہی تحمل کے ساتھ یہ جواب دیا کہ انہیں اپنی زندگی کا مشکل ترین لمحہ وہ لگا جب ایاز صادق نے ٹانگیں کانپنے والا بیان دیا، یعنی یہ بیان دیا کہ جب ابھینندن کا طیارہ پاکستان کی افواج گرا چکی تھی، اور اس کے بعد ایاز صادق نے کہا کہ جنرل باجوہ جب پارلیمنٹ پہنچے تو بھارت کا اتنا دباؤ تھا کہ ابھینندن کو فوراً رہا کرو کہ جنرل باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اب جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ اصل میں یہ جو فکرہ تھا یہ میرے متعلق نہیں کہا گیا، اس فکرے سے پاکستان کی ریاست کی جو فتح تھی اس کو شکست میں بدلنے کی کوشش کی گئی۔ ہماری جو فتح تھی انڈیا کے اوپر اس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا۔ ابھینندن کا طیارہ جب گرا اس کے ساتھ جو فوٹیج منظر عام پر آئی وہ پوری دنیا نے دیکھی، پوری دنیا نے تسلیم کیا، عالمی اداروں نے تسلیم کیا، امریکہ نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے امریکہ کے 2 طیارے مار گرائے اور پاکستان کی یہ فتح تھی۔ لیکن ایاز صادق نے ہماری جو فتح تھی پاکستان کی اس کو شکست میں بدلنے کی کوشش کی۔ یہ میری زندگی کا سخت ترین لمحہ تھا، اور اس وقت فوج کے اندر سے میرے اوپر دباؤ بھی تھا، اور فوج کے اندر سے مجھے کہا گیا کہ ایاز صادق کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن میں نے جمہوریت کے مفاد میں اس وقت ایاز صادق کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ لیکن اب ایک تازہ ترین خبر آئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی زندگی کا دوسرا مشکل ترین لمحہ چند دن پہلے آیا ہے، 2-3 دن پہلے آیا ہے۔ جس طرح سے ایاز صادق کے سٹیٹمنٹ والے لمحے کو جنرل باجوہ نے مشکل ترین لمحہ قرار دیا، اسی طرح اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہی دنوں میں جو امریکی نائب وزیر خارجہ کو کال کی اور ان سے یہ اپیل کی کہ IMF کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ روپے کے فنڈز فوراً جاری کیے جائیں، تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کال بھی جنرل باجوہ کی زندگی کی مشکل ترین کالز میں سے ایک ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی فوج کے سربراہ ہیں، لیکن امپورٹڈ حکومت نے معیشت کو اتنے برے طریقے سے دیوالیہ کیا
کہ اب جنرل باجوہ کو اپنی زندگی کی یہ مشکل ترین کال بھی کرنی پڑی ہے۔ لیکن اب جی ایچ کیو کے آج کے فیصلے کے متعلق ایک تازہ ترین اور بڑی خبر آئی ہے۔ اس سے جڑی ایک تازہ ترین ویڈیو بھی اب سامنے آ چکی ہے، اور جیسے ہی یہ ویڈیو سامنے آئی، جیسے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، این اس وقت عمران خان صاحب نے ایک طاقتور شخصیت کا نام لے کر ایک ایسا جملہ بول دیا جسے سنسر کر دیا گیا۔ میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی۔ کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے عمران خان صاحب نے جیسے یہ جملہ بولا اسی وقت کمرشل بریک لے لی۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 70 سیکنڈ کا کلپ تھا جسے میڈیا نے نہیں چلایا، اس میں اصل میں کیا تھا، اور عمران خان صاحب نے کس قسم کے الفاظ بولے تھے جسے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میڈیا اس وقت کتنے برے طریقے سے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا، جو کہ اس 70 سیکنڈ کے کلپ میں خان صاحب نے کیا، اس میں عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا۔ آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے فوجی قیادت کو مخاطب کیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ 8 مارچ کو ملک میں مہنگائی کی شرح 16.5% تھی، جو آج 38% ہو گئی ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت نہ صرف یہ کہ مکمل طور پر بدماشیوں سے بنی ہے، بلکہ مکمل طور پر نااہل بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس گندگی کا ذمہ دار کون ہے؟ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک ایسا جملہ بول دیا، ایک انتہائی حساس قسم کا نقطہ بیان کر دیا جس کا بوجھ میڈیا نہیں اٹھا سکا۔ یہاں سے میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے، اور میڈیا نے عمران خان صاحب کا یہ والا جملہ تھا، اس کو مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ اب یہ جو انکشاف تھا، اور اس انکشاف کے پہلے نقطے میں عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کو دوبارہ مخاطب کیا، اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، اور خان صاحب نے الفاظ یہ بولے کہ جب تحریک عدم اعتماد میرے خلاف پیش کی گئی تو اس وقت ڈالر تھا 178 روپے کا، لیکن آج ڈالر 250 روپے کا ہو گیا ہے۔ اب یہ جو تباہی آئی ہے، آخر اس کا ذمہ دار کوئی تو ہوگا۔ کون تھا جس نے میری حکومت گرائی، اور اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لیا اور ایک ایسا جملہ بولا جسے میڈیا نے حذف کر دیا، اور میڈیا نے یہ آخری جو 15 سیکنڈ کا کلپ تھا عمران خان صاحب کا، جس میں انہوں نے آرمی چیف کا ذکر کیا، اس کو مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر دیا۔ اب اس حصے میں عمران خان صاحب نے الفاظ یہ بولے کہ کسی بھی آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ مالی امداد کے لیے بیرون ملک حکام کو فون کرے، اور کوئی اس وقت دوست ملک ایسا نہیں ہے، کوئی عالمی مالیاتی ادارہ نہیں ہے جو کہ شہباز حکومت پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہو۔ آئی ایم ایف کا بھی اس امپورٹڈ حکومت پر کوئی اعتماد نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب یہ ساری ذمہ داری آرمی چیف لے رہے ہیں۔ یہ بڑا ایک معنی خیز قسم کا جملہ تھا، لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک الگ سے بہت بڑی اور تازہ ترین خبر آئی ہے۔ یہ آج کی بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے، اور یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے، کیونکہ امریکی نائب وزیر خارجہ کو جو فون کیا تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آئی ایم ایف کے فنڈز ریلیز کروانے کے لیے، اس کے بعد اب یہ خبر آئی ہے کہ امریکی سینٹ کام کے چیف سے بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی فون پر بات ہوئی ہے۔ یہ بہت غیر معمولی خبر ہے، کیونکہ ایک ایسی صورتحال میں جب پاکستان دیوالیہ ہونے کے بہت قریب ہے، اب جنرل باجوہ کو بڑی ہنگامی قسم کے رابطے کرنے پڑ رہے ہیں۔ ایک طرف نائب وزیر خارجہ سے رابطہ ہوا، امریکی نائب وزیر خارجہ سے، پھر امریکی سینٹ کام کے چیف سے رابطہ ہوا، اور چینی سفیر کے ساتھ بھی جنرل باجوہ کی ایک ہنگامی ملاقات ہوئی۔ یعنی ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے اب جنرل باجوہ کو اور فوجی قیادت کو اس قسم کی بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن یہاں پر رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب ایک انتہائی طاقتور ترین شخصیت کا ایک ویڈیو کلپ لیک ہو گیا۔ یہ ویڈیو کلپ جب لیک ہوا
تو بڑی ہی ڈرامائی قسم کی صورتحال پیدا ہوئی۔ یہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر تو وائرل ہو گیا، اس کے متعلق ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے، ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی چلائے گئے، لیکن حیران کن طور پر جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے بھی اس ویڈیو کلپ کو مکمل طور پر سنسر کر دیا اور اس ویڈیو کلپ کو نہیں چلایا۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ویڈیو کلپ اصل میں کس طاقتور ترین شخصیت کا ہے اور اس شخصیت کا کس ادارے سے تعلق ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو طاقتور ترین شخصیت ہے اس کے متعلق اب ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں غیر معمولی انکشاف ہوا ہے، کیونکہ اس کی ایک تازہ ترین بڑی سیکرٹ قسم کی ایکٹیویٹی ڈیٹیکٹ ہوئی ہے۔ اپنی جانب سے اس ایکٹیویٹی کو مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک ویڈیو کلپ ایسا تھا جو لیک ہو گیا، اور اس ویڈیو کلپ کے لیک ہونے کے بعد جو کردار تھے اس پورے گھناؤنے پلان کے، ان کی شناخت ہو گئی ہے، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے، اور وہ کردار اب سامنے آ گئے ہیں۔ اب یہ جو پورا معاملہ تھا وہ اس طرح سے تھا کہ ایک طاقتور ادارے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ ترین جو آفیسر ہیں، اعلیٰ ترین جو عہدیدار ہیں، ان کی ایک خفیہ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہ ایک شہر میں ہوئی تھی جس کے ایک مخصوص مقام کی نشاندہی بھی کی گئی، اور پھر اس وقت کے متعلق بھی بتایا گیا کہ جب یہ خفیہ نوعیت کی ملاقات ہوئی۔ اور اب تحریک انصاف کے رہنماؤں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو کہ ایک طاقتور ادارے کے سربراہ ہیں، ان کی مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور نیا پلاٹ یہ بنا ہے کہ عمران خان صاحب کا سیاسی راستہ ویسے تو نہیں روکا جا سکتا۔ عمران خان صاحب نے 14 جماعتوں کی سیاست دفن کر دی ہے، تو اب چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ مل کر فورن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کو کالعدم کروانے کی سازش کی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو نااہل کروانے کی سازش کی جا رہی ہے، لیکن یہ سازش کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک حساس ترین عمارت میں ایک ایکٹیویٹی کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس انتہائی حساس عمارت میں جو ریڈ زون میں واقع ہے، وہاں پہ ایک بہت غیر معمولی سرگرمی ہوئی ہے۔ اس غیر معمولی سرگرمی کے متعلق اب مصدقہ اطلاع بھی سامنے آ گئی ہے، یعنی یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ مصدقہ اطلاع اور مصدقہ خبر سامنے آئی ہے۔ اور یہ جو حساس ترین عمارت ہے یہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس حساس ترین عمارت میں پہنچے، اور یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے یہ ایک ایسے وقت میں ہوئی جب جی ایچ کیو کی جانب سے یہ اطلاع آئی کہ جی ایچ کیو شہباز شریف سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے اور ایک سافٹ انٹرونشن کرنا چاہتا ہے، ایک نرم مداخلت کرنا چاہتا ہے، اور اس نرم مداخلت کے ذریعے جی ایچ کیو اب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں تاکہ نئی حکومت فریش مینڈیٹ کے ساتھ معیشت کو سنبھالا دے سکے۔ اب اسی پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی شہباز شریف کے ساتھ ایک تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے۔ بہت ہی اہم نوعیت کی اور کلیدی نوعیت کی یہ ملاقات تھی، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ملاقات ہے یہ کوئی زیادہ خوشگوار ماحول میں نہیں ہوئی، اور جناب باجوہ اس وقت شہباز شریف کی پرفارمنس سے شدید آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناخوش ہیں۔ بہت زیادہ اضطراب ہے جی ایچ کیو میں، کیونکہ جس طرح سے ملک دیوالیہ ہونے کے قریب جا رہا ہے اس پر جی ایچ کیو میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے، اور یہ میسج شہباز شریف کو بھی کنوے کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، ایک تازہ ترین اطلاع آئی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ اصل میں عین اس وقت آئی جب شہباز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے ایک تباہ کن قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور ایک ایسی صورتحال میں جب ضمنی الیکشن نون لیگ پنجاب میں ہار گئی، اور جب اداروں کو بھی پتا چل گیا کہ اب نون لیگ بہت کمزور ہو چکی ہے، کسی بھی وقت اس کا دھڑن تختہ ہو سکتا ہے، تو اب شہباز شریف کے خلاف جو کیسز تھے وہ بھی آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا شہباز شریف کے خلاف، اس میں 7 ستمبر کو شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، آج کی تازہ ترین خبر ہے۔ اور دوسری جانب حمزہ شہباز
उनकी आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की जो दरखास्त थी वो तो मंजूर कर ली गई, लेकिन एफआईए ने यह भी कहा, जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि हम हमजा शहबाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की मुखालफत करते हैं, क्योंकि जमानत मंजूर होते ही इन मुल्जिमान ने अदालत में पेश होना ही छोड़ दिया था। इसके साथ साथ इसी समाअत के दौरान मलिक मकसूद का जो मौत का सर्टिफिकेट था वो भी अदालत में जमा कराया गया, और जो इश्तिहारी मुल्जिम है सुलेमान शहबाज, उनकी जायदाद का रिकॉर्ड भी पेश किया गया। लेकिन यहां पर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है, क्योंकि इमरान खान साहब ने ऐलान यह किया था कि राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर जो तशद्दुद किया था 25 मई के लॉन्ग मार्च के दौरान, उसका बदला लिया जाएगा। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही ने यह कहा कि सानिया मॉडल टाउन में हम राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस चलाएंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, और फवाद चौधरी ने यह कहा कि हम पंजाब में राना सनाउल्लाह को दाखिल नहीं होने देंगे और टोल प्लाजा से वापस भेज देंगे राना सनाउल्लाह को। लेकिन अब राना सनाउल्लाह के मुतालिक एक ताजा तरीन और तहलका खेज खबर यह आई है कि फवाद चौधरी ने यह कहा कि मैं राना सनाउल्लाह के मुतालिक अपना बयान तब्दील करता हूं। पहले मैं ये कहता था कि राना सनाउल्लाह पंजाब नहीं आ सकेंगे, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो पंजाब आए तो वो वापस नहीं जा सकेंगे। यानी हमने फैसला कर लिया है, पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि परवेज इलाही मॉडल टाउन केस में भी राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करवाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।